बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे और हारून साहब की तरफ से तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम और प्रोग्राम मुकाबिल में खुश आमदेद। अभी से कुछ लम्हात पहले यहाँ पर ज़ल्ज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। जहाँ जहाँ पर यह ज़ल्ज़ला महसूस किया जा रहा है, अल्लाह ताला तमाम लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। प्रोग्राम के आगाज़ के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले तो डेफिनेटली सेनेट से मुताल्लिक़ बात होगी। 48 नशिस्तें हैं और इसके अलावा 3 मार्च की तारीख़ का ऐलान कर दिया गया। जोड़ तोड़ की सियासत अगर सेनेट के हवाले से हम देखें तो कैसे की जाती है, लीक होने वाली वीडियोज़ में ये सब कुछ मंजर आम पर आ गया। मेरा एक सवाल होगा, क्या इस बार भी जिस सेनेट के इलेक्शंस होने जा रहे हैं, क्या नोट दो और वोट लो की पॉलिसी के ऊपर ही अमल किया जाएगा? इसके ऊपर बात करेंगे। सियासी पहलू और भी हैं जिसमें मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अता तारड़ साहब की गिरफ्तारी और फिर रिहाई का मामला, इसके पीछे असल कहानी क्या है ये भी जानने की कोशिश करेंगे। तरक्याती फंड्स केस से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो तफसीली फैसला 5 सफ़ात पर जारी किया गया है, इसके तमाम पहलुओं पर गौर होगा। मगर उससे भी पहले ये बात करेंगे कि तरक्याती फंड्स को लेकर इसके सियासी असरात क्या मुरतब हो सकते हैं। बल्दियाती इंतखाबात का भी जिक्र साथ ही होगा। बल्दियाती इंतखाबात एक भरपूर निज़ाम के लिए बेहद ज़रूरी होते हैं, मगर उसके बावजूद इनका इनकाद इस कदर मुश्किल क्यों है, इसके ऊपर बात होगी। और इसके अलावा इंडिया और चाइना के दरमियान जो इस वक्त मामला चल रहे हैं, मुआहदे को लेकर जो जो मामला हैं उनके ऊपर बात होगी। पाकिस्तान बहरिया के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट और अहम और खुशाइन खबर यह है कि 7वीं कसीरुल मुल्की बहरी मशक़ें अमन 2021 का आगाज़ हो चुका है। कौमी मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किस कदर अहम है, इस पर हारून साहब बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें मैं बात करूँगी। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब लाहौर लेकर आए हैं तशरीफ़ और उन्होंने इफ्तिताह किया अर्बन फॉरेस्ट के हवाले से। मगर हारून साहब ऐसा लगता है कोरोना चला जाएगा, ये मास्क नहीं जाएंगे। आलूदगी के हवाले से बड़े खतरनाक रिपोर्ट्स। नहीं, वो मास्क का उससे तो आलूदगी से तो ताल्लुक नहीं, कोरोना आलूदगी को दूर करने के लिए। हाँ नहीं, वो ठीक है, इसमें तो कोई शुबह नहीं। लाहौर तो 15-20 साल से आलूदगी में की एक बदतरीन मिसाल बना हुआ था। अगर आप असर के वक्त हवाई जहाज़ जब चक्कर लगाता है उतरने से पहले, सूरज डूबने से ज़रा पहले, तो मंजर बड़ा वाज़े होता है। तो लाहौर एक गर्दो गुबार का गोला नज़र आता था। और वैसे ये सर्दियों में जो स्मोक होती है उससे भी वाज़े है। तो उसका एक ही सलूशन था। देखिए शरीफ ख़ानदान ने क्या किया कि शहर को तरक्की देने के नाम पे, और तरक्की में उनकी सियासी तरजीहात होती थी ना, इस शहर को सीमेंट और सरिये का एक जंगल बना दिया। दुरुस्त। और उसमें माहौलियात को बिल्कुल मद्देनजर, इसे मेट्रो की कोई ज़रूरत नहीं थी, तो कौमी सरमाया ज़ाया किया। और ऑरेंज ट्रेन की कोई ज़रूरत तरजीह नहीं थी। ट्रेन अच्छी है लेकिन वो ट्रेन तो फिजिबल ही नहीं है। आप एक फिर ये कि ट्रैफिक के मसाइल हल करने की बजाय कि कोई ढंग से करते, वो परवेज़ इलाही वाला मंसूबा बड़ा ज़बरदस्त था, मगर उस पर 0.25% पे कर्जा था और वो अंडरग्राउंड था, तो उससे पोल्यूशन नहीं फैलती और वो अपनी बिजली खुद पैदा करती। ये तो कोई 10 करोड़ रुपए, 10 से 15 करोड़, 20 करोड़, 15 से 20 करोड़ रुपए हर हफ्ते का बिल होगा बिजली का। ये तो किसी तरह पे ही नहीं हो सकता। और मुमकिन है कि इसको ख़त्म ही करना पड़े कि जो सरमाया ज़ाया हो गया तो वो तो हो ही गया। लेकिन ये कि हर साल मतलब अरबों रुपए की बिजली और अरबों रुपए के दूसरे नुकसान कैसे किए जा सकते हैं। तो अर्बन प्लांटेशन ही हल है। शहरों के पोल्यूशन का हल ये है। एक तो ये जो नई बस्तियाँ बसी हैं, बीच में वसी ग्रीन एरियाज होने चाहिए। शंघाई हम गए और हैरत ज़दा रह गए। पीकिंग में भी, हालांकि वो बीजिंग तो पुराना शहर है, इसके बावजूद उन्होंने दरख्तों की 3 कम अज़ कम लेयर्स लगाई हैं और कहीं 6 भी हैं, 8 भी हैं कतारें दरख्तों के। और प्लानिंग के साथ दरख्त लगे, कौन से लगेंगे? इनकी तारीफ की आज वज़ीर-ए-आज़म ने चाइना की भी। तो शंघाई में तो यह है कि हर किलोमीटर के बाद ग्रीन एरिया है। किसी जगह बड़ा है, किसी जगह छोटा है। बड़े पार्क इसके अलावा हैं और इतनी साफ हवा है कि आप हैरान रह जाते हैं। ये आपको अमेरिका में, यूरोप में ये तजुर्बा नहीं होता। यूरोप में छोटे शहरों में तो खैर माहौल बेहतर है। चीन ने चूँकि तेज़ी से सनती तरक्की की, उससे मतलब है। तो अर्बन प्लांटेशन इज़ द सोल्यूशन। हमारे यहाँ इदराक भी इसकी सतह का कम है। और ये जो अपना 50 जगह आइडेंटिफाई की है, वो जो जापानीज सिस्टम है, क्या नाम है उसका? ये मियावाकी अर्बन फॉरेस्ट। मियावाकी अर्बन फॉरेस्ट सिस्टम। दरख्त बड़ी तेज़ी से बड़े हो जाते हैं, 3, 4, 5 साल में बड़े हो जाते हैं दरख्त। और यही सलूशन है। चीनियों ने भी यही तरीका इस्तेमाल किया है। अब तो वही कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले उन्होंने बड़े पैमाने पे शहरों में, जहाँ कहीं मुमकिन, शहर में बड़ी जगह होती है, सड़क में बड़ी जगह होती है दरख्त उगाने की। घरों में, मैं काबुल में गया, मैं हैरान रह गया 1992 में। एक 28 साल पहले की बात है। वक्त कितनी तेज़ी से गुजर जाता है। हर घर में पौधे थे। एक तो कच्चे मकान, पोल्यूशन कम, गाड़ियाँ वैसे कम है, अब शायद बढ़ गई हों। और पौधे हर घर में, अंगूर की बेलें हर घर में। एक तो ये है कि ये जो
ہے گھروں میں چھوٹے سبزیاں اگانا، یہ چھتوں پہ وہ ٹین کے ڈبے رکھ کے اگا لیں آپ. ایک تو یہ ہے کہ بھائی آپ کے اس سے ایک بہت اچھا مشغلہ ہے، ایک آکسیجن پیدا ہوگی، ایک آپ کی ضرورتیں پوری ہوں گی. اور سبزیاں تو شہر کے مثلا لاہور یا کراچی اور ملتان اور حیدرآباد اور گجرانوالہ کے لوگ سبزی اگانا شروع کر دیں تو سبزی کی تو قیمت ہی گر جائے گی جب آپ گھر میں پیدا کر رہے ہوں گے. اور جو روزانہ استعمال کی چیزیں ہیں، پودینہ وغیرہ، پودینہ ہو گیا، دھنیا ہو گیا، ٹماٹر، اس قسم کی جو روزانہ. ٹماٹر تو جی اتنے اگائے جا سکتے ہیں، ایک گھر میں اتنے ہو سکتے ہیں کہ 7 گھروں کے لیے کافی ہیں. لیکن عمران خان صاحب کو اس چیز کا کریڈٹ جاتا ہے. عمران خان کو ہمیشہ سے میرا ان سے چونکہ واسطہ رہا ہے، میں جانتا ہوں ہمیشہ اس کا احساس رہا ہے، ہمیشہ اس کی اہمیت کا. آپ کو حیرت ہوگی، اب تو خیر بہت سنگین مسائل پیدا ہو گئے، مہنگائی کا، بے روزگاری کا اور چیزیں، معیشت کا ہے. ایک زمانے میں گیلپ جو سروے کر رہا تھا جب نسبتاً امن تھا اور اتنی مہنگائی اور بے روزگاری، تو پولوشن سیکنڈ موسٹ امپورٹنٹ پرابلم کے طور پر آئیڈینٹیفائی کیا جا رہا تھا. ظاہر ہے انسانی صحت پہ اس کے بڑے مضر اثرات ہوتے ہیں، ہمارے لیے اور بھی خطرناک ہے، ہمیں بطور قوم کے اور بھی کانشیس ہونے چاہیے. ان ادر 60 years ہمارے سب گلیشیئر ملٹ ہو جائیں گے، پگھل جائیں گے. پہاڑوں پہ برف نام کی کوئی چیز نہیں رہے گی، جو برف گرا کرے گی وہ اسی وقت پگھل جائے گی. یہ جو گلیشیئر سے پانی آتا ہے اور اگلے برسوں میں یہ ہو سکتا ہے کہ بہت تیزی سے آئے، جب حرارت بڑھ جائے اگر مثلا کیا گیا تو اس سے طوفان بھی آ سکتے ہیں. تو یہی حال ہے. لیکن ایک بہت اہم بات انہوں نے یہ کہی، دریائے سندھ کے دائیں کنارے پر زیتون کے جنگل. مجھے دوہری خوشی ہوئی اس لیے کہ میں کوئی 30 سال سے اس پہ لکھ رہا ہوں کہ بھائی زیتون ہو سکتا ہے پاکستان میں. اور بڑے سینئر بیوروکریٹ بعد ہمارے مربی اور دوست اور محسن تھے، ان میں سے اجلال حیدر زیدی مرحوم، وہ کہتے تھے ہارون صاحب یہ کیا آپ کرتے رہتے ہیں. ایک تو وہ یہ کہتے تھے کالموں سے بھی کبھی کوئی وزیر اعظم بنا ہے، تو وزیر اعظم خیر اس کو اللہ نے بنایا، لیکن یہ. اور دوسرے کہتے تھے یہ تھار کے کوئلے وغیرہ پہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ کیا تم مہم چلاتے ہو. یہ زیتون کے میں ہمیشہ کہتا رہا کہ 2.5-3 کروڑ درخت ہے، اب تو پتہ چلا وہ 6 کروڑ درخت ہے. یہ کلٹیویٹ ہو جائیں، آپ پاکستانی، ہر پاکستانی جو ہے اس کے حصے میں 2 زیتون کے درخت، ہر 3 پاکستانیوں کے 4 پاکستانیوں کے حصے میں 1 زیتون کا درخت آئے گا. اور مزید اگائے جا سکتے ہیں اور اگائے جا رہے ہیں. دعا فاؤنڈیشن ہے کراچی کی، اس نے اس پہ بڑا کام کیا ہے. تو آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہوگی کہیں سے کوئی چیز پر، سارا پاکستان زیتون کا تیل استعمال کر سکے گا، ایکسپورٹ بھی کر سکے گا. ہمارے پاس سارا پوٹھوہار خالی پڑا ہوا ہے، سارا پوٹھوہار. بہت کچھ کیا جا سکتا ہے، بہت کچھ کیا جا سکتا ہے. اور بہت سی جگہیں ہیں ہم اپنا پانی بچانے کا جس دن سلیقہ سیکھ لیں گے، فواروں سے پانی دے لیں گے، وہ اس سے جو دوسرا سسٹم ہے جو اس سے بھی زیادہ کم پانی استعمال ہے، ڈرپ اریگیشن پہ چلے جائیں گے. تو پاکستان تو اس نے ٹھیک کہا عمران خان نے کہ 12 موسم ہیں. یہ تو دنیا میں کہیں نہیں ہے، ہر طرح کے موسم ہیں، برف سے لے کر ریگستانوں تک. کھجور ہم بہت اگا سکتے ہیں، زیتون کا تیل ہمیں تو، یہ آئل ہم امپورٹ کرتے ہیں، چائے امپورٹ کرتے ہیں، جو پورے آزاد کشمیر میں ہر کہیں چائے ہو سکتی، پوٹھوہار کے بعد علاقوں میں ہو سکتی ہے، پختونخوا کے بعد علاقوں میں ہو سکتی ہے، سندھ اور بلوچستان میں چھوٹے چھوٹے ایریاز ہیں، پنجاب میں بھی جہاں ہو سکتی ہے. بہرحال یہ بہت ہی اچھا ہے. اور یہ دیکھیے آنے والی نسلوں کے لیے فکر مند ہونے چاہیے. اور یہ انشاءاللہ آئندہ چند برسوں میں یہ اچھا. ایک بڑی افسوس کی بات یہ ہے کہ اچھے بھلے لوگ، سپریم کورٹ میں یہ کہا گیا تھا کہ سراج الحق صاحب جو ہیں 62-63 پہ اگر کوئی پورا اترتا ہے تو سراج الحق اترتے ہیں، اور ٹھیک کہا گیا تھا. ذاتی زندگی میں صاف ستھرا آدمی ہے، لیکن وہ بھی کہہ دیتا ہے کہ کون سے جنگل ہیں. وہ ٹھیک کہا عمران خان کے پختونخوا حکومت کو جائے، میں تو دیکھیں اور بین الاقوامی ادارے اسے تسلیم کرتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ 1 ارب سے بھی زیادہ درخت لگے. تو کوئی اس میں جھوٹ بولنے کی تو خیر ہماری روایت جو ہے ماشاءاللہ وجاہت اللہ تعالیٰ صاحب نے اس کا مظاہرہ فرمایا. اس پہ آتی ہوں ہارون صاحب. چلیے ان محاذوں پہ تو خان صاحب بڑا اچھے سے پلے کر رہے ہیں اپنا رول، لیکن سینٹ کے حوالے سے ان کا چیلنج سب سے بڑا کیا ہے؟ سینٹ کے حوالے سے انہوں نے خود کہا نا میرٹ پہ ٹکٹ دیں گے. تو ٹکٹ تو میرٹ پہ نہیں دے رہے. سیف اللہ نیازی اور شہزاد اکبر کا کیا میرٹ؟ شہزاد اکبر کے بارے میں سیریس تحفظات ہیں خان صاحب کے 1 پیج والوں کے کہ بھائی وہ جو لندن میں جو تماشا ہوا تھا آپ کو یاد ہے 300-350 روپے کا جو جرمانہ ہوا تھا بیری ٹاؤن کو، تو وہ پیسے کہاں گئے؟ وہ تو جو سپریم کورٹ نے جرمانے کی رقم عائد کی اس کا حصہ بنا، وہ کیسے حصہ بنا دیے گئے؟
اور آپ دیکھیں کہ پی ٹی آئی کا کوئی آدمی اس بارے میں بولتا نہیں ہے. اچھا سیف اللہ نیازی کے بارے میں بھی, سیف اللہ نیازی کے بارے میں تو 2013 سے ہمیشہ یہ کہتے رہے خان صاحب کہ اس کے بارے میں شکوک شبہات سے ہٹا بھی دیا تھا, تو کوئی میرٹ پہ تو نہیں دے رہے. وہ بلوچستان میں تو اس پہ ہنگامہ ہے برپا, پارٹی جو ہے وہ نامطمئن ہے. غالباً آپ سیف اللہ عبڑو کی بات تو نہیں کر رہے؟ سیف اللہ عبڑو ان کی بات کر رہے ہیں؟ عبد القادر ہیں, ایک عبد القادر ہے بلوچستان سے. جی اس کو سیف اللہ نیازی کی بات ہو رہی ہے. سیف اللہ نیازی ایک مشکوک کردار ہے, عمر کینی کا حصے دار ہے, اور اسے خان صاحب نے ہٹا بھی دیا تھا, پھر دوبارہ لے آیا. میرٹ خوش آمد ہے جی, ہر پارٹی میں ایک ہی میرٹ ہے سینٹ کا, وہ ہے خوش آمد. واوڈا صاحب کو بھی تو مل رہا ہے سینیٹرشپ کا ٹکٹ. کس کو؟ فیصل واوڈا کو. فیصل واوڈا کو تو دیکھنا کمال ہے, یعنی اس نے آئین کی خلاف ورزی کی, قانون کے خلاف ورزی کی, دوہری شہریت تھی. اب قومی اسمبلی کی سیٹ وہ چھوڑ رہے ہیں, اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ چونکہ تو بعد میں تو شہریت ترک کر دی تھی امریکہ کی شہریت ترک کرنا لینا کوئی مسئلہ نہیں, جو آدمی ایک دفعہ لے وہ ترک کر دے دوبارہ بھی لے سکتا ہے. اور یہ کتنے غیر محفوظ لوگ ہیں, پاکستان میں بزنس کرتے ہیں, پاکستان میں سیاست کرتے ہیں, اور ہر پارٹی میں یہ مخلوق پائی جاتی ہے, بیوروکریٹس میں بے شمار, جرنلسٹوں میں بھی ہیں, جرنلسٹوں میں بہت سنے کینیڈا کی, امریکہ کی, برطانیہ کی شہریت لے رکھی ہے, جائیدادیں خرید رکھی ہیں. غیر محفوظ لوگ, انسیکیور لوگ. تو فیصل واوڈا کو اس لیے سینیٹر بنایا جا رہا ہے, وہ فواد چودھری نے کہا کہ بولتا اچھا ہے, یعنی کام کوئی نہیں, بولنا آتا ہو, وزارتیں نہیں چلا سکتے, یہ باتیں کر سکتے ہیں. میں نے آپ سے کہا نہیں تھا کام کے نہ کاج کے پاؤ بھر ناچ کے. اب ان کو بچانے کے لیے دوست نوازی میں تو خان صاحب وہ شریف خاندان اور زرداری جو اقربا پروری کے امام تھے, یہ دوست نوازی کے امام ہیں. ٹھیک ہے, مگر جو ویڈیوز کام کے نہیں, جو ویڈیوز سامنے آئی ہیں ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیو جی, ویڈیو میں تو یہ واضح ہی نہیں ہے کہ پیسے کہاں دیے جا رہے ہیں اور کون دے رہا ہے. اب اس میں شکوک و شبہات ہیں. ہاں, یہ 2 پوائنٹس واضح نہیں ہیں. وہ خان صاحب تو بڑی تاجیل کرتے ہیں نا جی. بلوچستان میں کہہ دیا کہ بھائی 50 سے 70 کروڑ روپے کا ووٹ بک رہا ہے. اب اگر الیکشن کمیشن اس پہ انکوائری کرے, یا فرض کیجیے سپریم کورٹ میں معاملہ جاتا ہے, انہیں بلایا جائے, تو کیا ثبوت دیں گے بھائی اس پہ؟ آپ بات صحیح ہو سکتی ہے ان کی, لیکن بھائی جس چیز کا ثبوت نہیں ہے اس پہ کیا بات کرنی. مگر یہ درست ہے کہ سینٹ کے الیکشن میں پیسہ تو چلتا ہے, اور کمال ہے زرداری صاحب دھڑلے سے اعلانیہ خرید و فروخت کرتے ہیں, ہر طرح کا ہر خرابی روا رکھتے ہیں. ہاں ہارون صاحب, مجھے فوری طور پہ ایک چھوٹی سی بریک کی طرف جانا, واپس آ کے ایک بریک لیتے ہیں, واپس آ کے ڈیٹیل آپ سے شیئر کریں گے. سینٹ الیکشن اور خریداری ووٹوں کی, اس سے متعلق بات کر رہے تھے. آصف علی زرداری صاحب سے متعلق آپ گفتگو کر رہے تھے ہارون صاحب کہ وہ زرداری صاحب تو اعلانیہ دیکھیں نا خرید و فروخت کرتے ہیں. کراچی میں وہ ایم کیو ایم کے سینیٹر نے بیان دیا کہ 5-5 کروڑ روپے ہمارے لیے. ایک خاتون نے ذرا کم ہی پیسے لیے, گاڑی لے لی, اسی پہ اکتفا کر لیا. ویسے سب سے دلچسپ واقعہ یہ پیش آیا تھا 2013 میں, عمران خان صاحب نے ٹکٹ دیا تحریک انصاف نے. اس وقت تو کوئی بریک تھرو نہیں ہو سکا تھا, یعنی بگننگ ہو گئی تھی, ووٹ کافی ملے تھے, جیتا کوئی نہیں تھا. تو ان کے ایک آدمی نے ایم کیو ایم سے 60,000 روپے لے کے بیٹھ گیا. 60,000 روپے لے کے بیٹھ گیا. بہرحال تو خریداری تو کرتے ہیں زرداری صاحب. اس کی جو تفصیلات سامنے آئی ہیں وہ یہ ہیں کہ وہ 5-5 کروڑ روپے دیے تھے, ضیاء الدین ہاسپٹل سے فون جاتا تھا دوائی لے جائیں. اچھا, شائلہ رضا کوآرڈینیٹ کر رہی تھی. حالانکہ شہر صاحب پرسنلی تو مجھے بڑی حیرت تھی, پرسنلی تو وہ ان کا معاملہ اچھا سمجھا جاتا, کوئی خرابی نہیں ان میں سمجھی جاتی. مگر بہرحال یہ لیڈروں سے وفاداری ہے نا. اب کی بار سندھ میں تو اب کی بار تو مشکل ہے. ایم کیو ایم پہ ظاہر ہے چند آدمی ہیں, نگرانی ہوگی, اور وہ چاہیں گے کہ ان کا اپنا ایک سینیٹر بن جائے, بن سکتا ہے یا نہیں وہ دوسری بات ہے. لیکن یہ اب کی بار مشکل ہے کہ بلوچستان میں آسان ہے, بہت سمپل ہے نا. اچھا, چند ووٹ خریدنے ہیں. یہاں تو 40-45 ووٹ چاہیے پنجاب میں سینیٹر بننے کے لیے, اور وہاں 3-4-5 کتنے ووٹ چاہیے. تو وہ زرداری صاحب اس کام سے بعد میں اعلانیہ وہ کہا, انہوں نے ایک انٹرویو میں کہا نہیں تھا کہ میں نے اگر کسی کے نام پہ پیسے رکھے ہیں تو وہ قصوروار ہے, اس کو کیوں نہیں پتہ چلا. ثابت کریں. مطلب یہ ہے کہ میں ہر بار بچ جاؤں گا. ہر بار نہیں بچ سکتا آدمی.
کبھی نہ کبھی تو پکڑے جائیں گے. اور رسوائی تو اتنی ہوئی نا, دیکھیے بلوچستان میں, پنجاب میں صفائی ہو گیا پیپلز پارٹی کا, پختونخوا میں بھی صفائی ہو گیا, بلوچستان سے تو ایک بھی آدمی ان کا نہیں ہو سکتا. اب اگر ہوتا ہے تو الیکشن کمیشن کو اس کا, مگر الیکشن کمیشن کیا کرے؟ 18ویں ترمیم میں الیکشن کمیشن کا یہ اختیار واپس لے لیا ہے کہ سو موٹو ایکشن لے سکتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے نہ نون لیگ کو اعتراض ہے, نہ پیپلز پارٹی کو اعتراض ہے, چھوٹی پارٹیاں جو اس میں شامل تھیں ان کو بھی اعتراض نہیں ہے ووٹوں کی خرید و فروخت پہ. ساکھ ترباہ ہو رہی ہے. اب سینٹ کے چیئرمین کو چاہیے کہ وہ ریفرنس بھیجے. دیکھیے نا, سوال یہ ہے کہ ووٹ خرید لیے, چلیے خرید لیے, جرم تو معاشرے میں ہوتا ہے اور یہ بہت بڑا جرم ہے, آپ پارلیمنٹ کی ساکھ ہی ختم کر رہے ہیں, لیکن اس کا مداوع بھی تو ہوتا ہے نا. درست. سینٹ کے چیئرمین کو چاہیے تھا نا ریفرنس بھیجے, نہیں بھیجا تو ابھی بھیجیں. اس وقت رضا ربانی صاحب تھے جو ٹسوے باز سکتے ہیں, بس زرداری سے کہ پورے وفادار ہیں اور تاثر یہ دیتے ہیں کہ میں بڑا اصول پسند ہوں. اس چیئرمین کو چاہیے نا بھیجے الیکشن کمیشن کا ریفرنس. وہ 2 سینیٹر کون تھے تاکہ جنہوں نے خریداری کی ان کا منہ کالا ہونا چاہیے. اور اب بھی زرداری صاحب تو تلے ہوئے ہیں بلوچستان سے بھی خریداری کرنے پہ, پختونخوا سے بھی خریداری کرنے پہ. اور کوئی سرمایہ مل جائے اگر بافر کہیں سے, سندھ حکومت کوئی کہیں سے کہ وہ بڑا پروجیکٹ شروع کر دے, اس میں 100 ارب روپے نکال لیں تو پنجاب سے بھی خرید لیں جتنے. اس کو روکنا چاہیے اور میڈیا کی یہ ذمہ داری ہے کہ جو خرید کے ووٹ جو سینیٹر بنے ان کا منہ کالا کرے. وہ بھی سامنے آنا چاہیے, ان کا منہ کالا کرے. اور کوئی چھپا تھوڑی رہے گا, چھپ تو نہیں نہ سکتا. ایک آدمی ووٹ ہی نہیں ہے اور سڈنلی بلوچستان میں بڑا احتجاج ہو رہا ہے, غالباً اس لیے اسے ٹکٹ دیا گیا ہے کہ بھئی وہاں خرید و فروخت ہونی ہی ہونی ہے. تو وہ کچھ اس کے پاس وسائل ہیں, پارٹی بہرحال اس پہ ڈسٹرب ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک. تو اس کا علاج تو یہی ہے کہ جو سینیٹر اس طرح منتخب ہو, میڈیا کے لیے آسان ہے کہ وہ اس کو بے نقاب کر دیں ان لوگوں کو. ٹھیک ہے, اور کوئی اور کرے یا نہ کرے, ہم تو کوشش انشاءاللہ کریں گے. انشاءاللہ کریں گے, انشاءاللہ. اچھا, اب یہ معاملہ جا ٹھہرا ہے سپریم کورٹ میں, اور میرا تاثر یہ ہے جوں وقت گزر رہا ہے تو لوگوں کی توقعات سپریم کورٹ سے بڑھ رہی ہیں. سپریم کورٹ 2 کام کر سکتی ہے, 3 طرح کے فیصلے ممکن ہیں پاسبلی. ایک یہ کہ وہ کہہ دے کہ بھئی یہ ہمارے دائرہ کار ہی نہیں ہے, لیکن جو ریمارکس سامنے آ رہے ہیں اسے تو لگ رہا ہے کہ سپریم کورٹ دلچسپی رکھتی ہے اس کو روکنے میں, اور ظاہر ہے سپریم کورٹ کو روکنا چاہیے. دوسرا یہ کہ پارلیمنٹ کو ریفر کر دے کہ قانون سازی کریں اس پہ, اور پھر جو مخالفت کریں گے تو وہ نامقبولیت کا خطرہ مول لیں گے, پوزیشن خراب ہوگی ان کی. اور ایک یہ ہے کہ وہ کہہ دے کہ اوپن ووٹ ہے, سپریم کورٹ کو کوئی روک تو نہیں سکتا ایسا کرنے سے. بہرحال یہ تو عدالت میں منحصر ہے, لوگوں کی توقعات بہت زیادہ ہیں اور اس کو روکنا چاہیے. یہ جمہوریت کے لیے تباہ کن ہے, پارلیمنٹ کے لیے تباہ کن ہے, ساکھ ختم ہو رہی ہے. اور دیکھو زرداری صاحب کسی ڈٹائی سے کہتے ہیں کہ جی اپنا وہ ثابت کرے کوئی, اور یہی اسٹیبلشمنٹ سے ان کی ڈیل کیا ہو رہی ہے, اسی پہ ہو رہی ہے نا کہ میرے مقدمات ختم کریں. یہی ہے نا مقدمات, کاغذ غائب کر دیتے ہیں, تاریخوں پہ تاریخیں لیتے رہتے ہیں. اب پنجاب نون لیگ کا تو یہ رہا کہ ریکارڈ جل جاتا ہے, ادھر سے ہی ہوتا ہے کہ ریکارڈ غائب ہو جاتا ہے, ادھر سے ریکارڈ غائب ہو جاتا ہے. لیکن ہارون صاحب, جو عبید اللہ معیار صاحب نے باتیں کی ہیں سینٹ کے, یہ جو ویڈیو سکینڈل آیا 2018 کی جو ویڈیوز لیک ہوئی ہیں, اس کے اندر تو باقاعدہ طور پہ پرویز خٹک صاحب کا نام وہ لے رہے ہیں کہ پرویز خٹک اور اثر کیسر کے بارے میں سوالیہ نشانات ہیں, اور آج سے نہیں ہیں, ہمیشہ سے ہیں. لیکن خان صاحب اس پوزیشن میں نہیں ہیں ان کا انتصاب کر سکیں. 2 پرویز جو ہے نا وہ درد سر ہیں عمران خان کا, ایک پرویز خٹک, ایک پرویز الہی, چودھری پرویز الہی. کچھ ان کا مداوع نہیں کر سکتے. اس لیے میں آج بھی اس رائے پہ قائم ہوں, اور سرگرمیوں سے کرائن سے بھی یہ لگ رہا ہے کہ مڈ ٹرم الیکشن کی طرف عمران خان جا سکتے ہیں. یہ جو دیکھیں نا پیسہ ہو رہا ہے, منصوبوں کا اعلان ہو رہا ہے, وہ راجن پور میں گیا, کتنے منصوبوں کے چیف منسٹر اعلان کیا, 11 روپے کے. اور پھر پنجاب میں جو ہے عمران خان بھی بھاگ دوڑ کر رہے ہیں, سیالکوٹ کی طرف ہے, سائیوال کی طرف ہے, ہر کہیں جا رہے ہیں پچھلے 6 مہینے میں. تو مڈ ٹرم الیکشن سوٹ کرتے ہیں. عثمان بزدار کو بیچنا تو مشکل ہوگا, اگلے دفعہ لوگ کہیں گے کہ چیف منسٹر تو کوئی ڈھنگ کا دو. یہ تو پنجاب کی بڑی توہین ہے, سب سے بڑے صوبے کی ایک نالائق آدمی جو ہے اس کو آپ چیف منسٹر بنا کے بٹھا دیں. اور اس کے لیے وہ آپ کو یاد ہے کہ منصور اختر کھلاڑی ہو سکتا تھا, ہوتا تھا, وہ خان صاحب نے شامل کر دیا تھا کہ یہ ٹیکنیکلی بڑا ساؤنڈ ہے. ٹیکنیکلی کیا کرنا ہے, رنز نہیں بنا رہا اور وکٹیں نہیں لے رہا, ٹیکنیکلی ساؤنڈ ہے. بھینس دودھ نہیں دیتی, چارہ کھائی جاتی ہے, تو اس کا فائدہ کیا بھائی؟
ٹھیک ہے ارون صاحب، ابھی سے کچھ دیر پہلے یہ بھی خبر موصول ہوئی ہے سردار سکندر حیات صاحب سے متعلق، انہوں نے نون لیگ چھوڑ دیا. سردار سکندر حیات بالکل پاسبلی میرے ذہن میں تھا پہلے آدمی ہوں گے جو چھوڑ جائیں گے کشتی کو. ہمیشہ وہ سابق وزیر اعظم کی حیثیت سے برات مانگتے رہے، باہر جانا ہے، سیر کرنی ہے، علاج کرانا ہے. ایک دن بھرنائے ہوئے وزیر اعظم صاحب آئے، آزاد کشمیر کے وزیر اعظم، کہا 10 لاکھ روپے مانگ رہے ہیں. میں تو خیر اس پہ کیا تبصرہ کرتا، میں خاموش رہا. بہت پرانی بات ہے. ہمیشہ انہیں ہمیشہ حکومت ہی سوٹ کرتی ہے اور وہ ناراض ہو جانے والے آدمی ہیں. بطور وزیر اعظم دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ ڈیلیور انہوں نے کافی کیا تھا، لیکن بہرحال ابھی تو اور لوگ چھوڑ کے جائیں گے. پی ٹی آئی میں کافی لوگ جائیں گے. ادھر آ جائیں نا پنجاب کی طرف. چلو پنجاب میں عطا تارڑ صاحب دیکھیے رہے تو عطا تارڑ سفید جھوٹ. بھائی آج کے زمانے میں ایک آدمی گرفتار کیا جا رہا ہے، اس کا کوئی اپنا ویڈیو وغیرہ نہیں بنے گی. آج کل تو آدمی سائیکل سے پھسلتا ہے تو اس کی ویڈیو بنائی جاتی ہے. وہ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے ویڈیو آئی ہے. اچھا گاڑی میں انہیں نہیں تو کیا ان کو زبردستی بٹھایا جا رہا ہے؟ بیٹھ رہے ہیں تو خود بیٹھ رہے ہیں نا. دیکھیں نا پستول نکلا تو کیا پولیس کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کو سلوٹ پیش کرے. جس کے آدمی کے پاس پستول نکلا اس سے کہتے ہیں لائسنس دکھاؤ. لائسنس نہیں ہے اگر اس کے پاس. یہی ڈیمانڈ کی لائسنس. اچھا اب وہ پولیس والے گھبرا گئے نا، وہ ان کو دھکا دیتے ہیں کہ بھائی سے جاؤ کام کرو. آپ کا کیا کام ہے؟ ایک آدمی سے پستول نکلا ہے، اس سے پوچھ گچھ کر رہے ہیں. لیکن یہ ایک نون لیگ جو ہے نا اس کا بلیک میلنگ کا انداز ہے. تھانے جائیں گے اور یہ کہہ دیا مجھے گرفتار کر لیا، نہ کوئی مقدمہ نہ کوئی گرفتاری. اور سائرہ تارڑ صاحب نے کیا فرمایا کہ وہ تو ہمارے کارکنوں نے تھانے کا گھیراؤ کیا اس لیے رہا کر دیا، ورنہ پکڑ لیتے. وہ بھائی پکڑ لیتے تو پکڑ لیتے، تھانے کا آپ کیسے گھیراؤ کرتے؟ پھر وہ بندوبست کرتے. اور اللہ اعلان آپ نے جرم کا اعتراف فرما رہی ہیں. یہ جو ہے نا عجیب لوگ ہیں. اقبال نے کہا تھا بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی. مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا. وہ ان کے دادا جو تھے رفیق تارڑ صاحب، وہ لطیفے سنایا کرتے تھے. ملک کے ساتھ نہیں ہے، قومی مفادات کے ساتھ نہیں ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے. اس میں کشکول پھیلا رکھا ہے کہ کوئی اہمیت مل جائے. سینٹ کے الیکشن سر پہ ہیں، شاید ٹکٹ پہ لینا چاہتے ہوں. شاید امکان ہے، خبریں یہی امکان ہے کہ سائرہ صاحبہ کو ہاں جتنا وہ چیختے چلاتے ہیں شاید عید ہیں. وہ بھی اس کا بھی تو شاہد اللہ کا بھی تو کریڈٹ یہی ہے نا کہ نواز شریف کے مخالفین کو گالی، اور تو ان کے دامن میں کوئی نہیں. یہ جو ہیں یہ جوڑ توڑ کرتے ہیں. اور پرویز رشید، اور پرویز رشید کا ایک ریکارڈ ہے دوبارہ ملے گا کسی بھی پاکستانی سیاستدان کا، اور تعلیق ہے آج کل مریم کا ریکارڈ ہے. پرویز رشید کو کتنے سال ہو گئے پالیٹکس میں؟ آپ کو حیرت ہوگی، چہرے سے لگتا نہیں ہے، ماشاءاللہ صحت مند آدمی ہے. 55 سال ہو گئے پالیٹکس. ایک جملہ کبھی کہا نہیں قائد اعظم کی حمایت میں، قیام پاکستان کی حمایت میں، تحریک پاکستان کے بعد. یہ وہ لوگ ہیں، ان لوگوں میں سے یہ ایک ہے. اور بھی ہیں 2-4 ہیں نمونے اس طرح کے جنہوں نے نواز شریف کو بھارت سے دوستی کی راہ پہ ڈالا، جو کبھی ہمارا دوست اور خیر خواہ ہو سکتا ہی نہیں. راجہ ظفر الحق صاحب کو بھی مل رہا ہے. راجہ ظفر الحق صاحب کو مل رہا ہے. بس راجہ ظفر الحق صاحب بھی خوش آمد میں اپنا ثانی نہیں رکھتے. وہ تو کوئی 86-87 برس کے ہوگا، انرجی تو نہیں ہے. ٹھیک ہے، لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے ہارون صاحب بلدیاتی انتخابات جیتنے کے لیے وہ ایک ہمارے عزیز جو ہیں وہ نون لیگ میں ہیں، تو وہ کوئی ڈرتے ڈرتے کچھ خبر دیتے تھے. ایک دفعہ وہ آئے، انہوں نے کہا بھائی وہاں تو لوگ کہہ رہے تھے جب وکلا کی تحریک کے نتیجے میں ججز بحال ہوئے کہ میاں صاحب ایک صاحب نے اٹھ کے کہا، اور نواز شریف نے اس کی تردید نہیں کی اور اس کو ڈسکریج نہیں کیا. شہباز شریف کو ڈسکریج کرتے تو نواز شریف نہیں کرتے. تو میں نے پوچھا کہ سب سے بڑے خوش آمدی کون ہے؟ تو پتہ چلا راجہ ظفر الحق اور احسن اقبال، اور بھی حسب توفیق کرتے تھے باقی گمنام لوگ. ٹھیک ہے، چلیے ہارون صاحب ایک کے بعد ادھر وہ بغاوت ہے، کیا نام ہے لغاری صاحب کا؟ خرم لغاری. اچھا بھائی اعتراض تو ان کا درست ہے. ایسے موقع جب آتا ہے تو پھر لوگ جب شادی بیاہ ہو تو رشتہ دار اٹھتے ہیں نا، جنہوں نے اٹھنا ہوتا ہے. تو موقع تو ہے سینٹ کے الیکشن کا، لیکن اب کچھ خاموشی ہے. بات ان کی صحیح 77 ارب روپے صرف ایک کانسٹیچوئنسی میں لگ رہے ہیں. پاکستان کی تاریخ میں کسی کانسٹیچوئنسی کے لیے اتنا بڑا بجٹ منظور نہیں ہوا. اور عمران خان صاحب کو پتہ ہونا چاہیے کس کا ریئیکشن ہوگا ڈیرہ غازی خان میں. پیسہ بھی رائے گا اور ریئیکشن بھی. 70 ارب روپے کھپ سکتے ہی نہیں ہیں اتنی تیزی کے ساتھ. اور کام جو ہوگا وہ خرم لغاری نے تو خیر کہا 2 ارب جس پل پہ لگے ہیں 2 کروڑ کا بھی نہیں. خیر 2 کروڑ کا تو نہیں، اتنا تو 99% تو نہیں کھایا جا سکتا. لیکن بہرحال پیسہ اس میں کھایا جائے گا، کام سب سٹینڈرڈ ہوگا.
عمران خان صاحب ضلع میں لگا رہے ہیں, دس از ویری انٹرسٹنگ. عمران خان صرف اپنے حلقے میں نہیں لگا رہے, پورے ضلع میں لگا رہے ہیں. وہ 88 ارب ہے. اور چلے اس کا تونسا میں یا قدرے زیادہ اگر لگائے جاتے تو جواز تھا کہ یہ نظر انداز کیے گئے علاقے, لیکن اتنا زیادہ آپ 150 ارب روپیہ 160-170 ارب روپیہ جو ہے اگر 2 حلقوں پہ لگا, 2 علاقوں میں لگا دیں گے, 3 حلقوں میں, وہ قومی اسمبلی کے 2 حلقے اور نیچے صوبائی اسمبلی کے شاید 6 حلقے ہوں گے, لگا دیں گے, اور تونسا میں تو حد ہی ہوگی نا 77 ارب روپیہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ 1 ارب روپیہ جو 50 کروڑ ہر حلقے میں لگ سکتے تو آپ نے نہیں لگایا. اس پہ قدرے زیادہ جو پسماندہ علاقے ہیں, اس لیے نہیں کہ وزیر اعظم کا علاقہ, اس لیے نہیں کہ چیف منسٹر کا, یہ تو کمال ہے. یہ اعتراض ان کا درست ہے, لیکن لگتا یہ ہے کہ قرائن یہ ہیں جو اشارے مل رہے ہیں, جو ماحول ہے کہ بھائی ان سب کو سمجھا لیا جائے گا. پرویز الہی کی تجویز بہت اچھی ہے کہ بھائی جو تناسب ہے اس کے حساب سے سیٹیں لے لیں. عموماً ہونا بھی یہی چاہیے. نہیں ہونا تو یہی چاہیے. آپ سپریم کورٹ پہ منحصر ہے, سیاستدانوں نے تو خود کو رسوا کرنے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی. سپریم کورٹ کی آپ بات کر رہے ہیں, ترقیاتی فنڈز کے اس سے متعلق ہے. میں سرکاری ملازمین کی بھی آپ سے بات کروں گی, مگر چونکہ فنڈز پہ بات چل نکلی ہے ہارون صاحب, ترقیاتی فنڈز کے اس کے اوپر جو سپریم کورٹ نے فیصلہ پہلے سرکاری ملازمین کی بات کر لیں. دیکھیے 2 پہلو ہیں. ایک تو یہ ہے کہ واقعی انفلیشن اتنا ہو گیا, مہنگائی اتنی ہو گئی کہ گزر بسر تو نہیں ہو سکتی, خاص طور پہ جو لوگ اپنی تنخواہ میں بسر کرنا چاہتے ہیں. یہ مطالبہ اس لحاظ سے تو وہ برحق تھے, اور ان سے وعدے کیے جاتے رہے اور پھر ٹالا جاتا رہا. لیکن دوسرا پہلو دیکھیں ذرا, صرف اس سال یعنی فیبری مارچ اپریل مئی جون جولائی 60 ارب روپے چاہیے, اگلے سال 120 ارب روپے چاہیے کم از کم. یہ پیسہ کہاں سے آئے گا؟ یہ آپ کا کوئی ترقیاتی منصوبہ روکا جائے گا یا قرض لیا جائے گا. یہ 2 ہی راستے. قرض لیا ہے تو واپس کرنے نہیں. معیشت کی تو خان صاحب کو پرواہ ہی نہیں ہے نا. معیشت نہیں خان صاحب کے ہوتے ہوئے ٹھیک ہو سکتی. ایک میڈیا سکھ کا سانس نہیں لے سکتا, ایک معیشت نہیں ٹھیک ہو سکتی. حالانکہ سٹاک ایکسچینج میں 1 کروڑ روپے کی انویسٹمنٹ ہو رہی ہے, حالات سازگار ہیں پاکستان کے لیے, لیکن یہ جو خوف پیدا کیے رکھتے ہیں بھائی احتساب کرنا ہے تو کرینے سے خاموشی سے ہوتا رہے, اور سرمایہ کو تحفظ حاصل ہو. کاروبار کے لیزنس میں تو خیر اضافہ اب تو ہوا ہے 20-25 پوائنٹ کا, مگر آنے والا بڑی حد تک ڈرتا ہے ہارون صاحب سرمایہ کار. لیکن یہ ہے کہ خوف تو رہتا ہے. تو کیا بات ہو رہی تھی؟ ہم فنڈز کے حوالے سے معیشت فنڈز کا دیکھیں نا, وہ تو یا نوٹ چھاپیں گے یا اپنا قرض لیں گے, دونوں صورتوں میں انفلیشن بڑھے گا, مہنگائی بڑھے گی. اور بہرحال کوئی آپشن نہیں تھا ان کے پاس کہ بھئی وہ تو سڑکوں پہ آ گئے تھے اور ہنگامہ بہت بڑھ گیا تھا, تو نوٹیفیکیشن ہو گیا اس کا. لیکن ہارون صاحب احتجاج کا جو طریقہ اور پھر اس کو کنٹرول کرنے کا جو طریقہ اختیار کیا گیا, دونوں باتیں غلط ہیں. یہ احتجاج کا یہ انداز غلط ہے, یہ کیسے کائنڈ آف بلیک میلنگ. اور یہ جو سختی کی, اور شیخ رشید صاحب نے بہت غیر ذمہ دارانہ بیانات دیے, بعد میں خیر انہوں نے مسئلہ حل کرنے میں بھی مدد دی, انہوں نے بھی, پرویز خٹک نے بھی. تو وہ عمران خان کے لیے چیلنج کم ہوتے جا رہے ہیں. اب دیکھیے سینٹ کے الیکشن میں کیا ہوتا ہے, لیکن وہ سرکاری ملازمین کا بھی سپریم کورٹ میں بھی یعنی جو ان کے حق میں فیصلہ آ گیا, اور اس میں جو بہت اہم ریمارکس ہیں چیف جسٹس کے قاضی فائز عیسیٰ کے بارے میں ہیں کہ بھائی وہ فریق ہیں. اب یہ بدقسمتی ہے کہ ایک جج صاحب فریق ہو گئے ہیں ان کے عہدے, باقی تو الزام تو خیر ثابت کرنا پڑتا ہے, جب تک ثابت نہیں ہوتا تو وہ بے گناہ ہیں بالکل, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. ان کو جو کیسز سے الگ کر دیا کہ اس کی سماعت نہ کریں, لیکن یہ اس میں نہیں, حکومت کے جج ہوتا ہے, یہ براہ راست بنایا تھا نا ان کو چیف جسٹس. وکیل سویرے سو کے اٹھے تو وہ چیف جسٹس تھے بولو ایک صوبے کے. یہ جو ہے نا اپنے جسٹس افتخار چودھری صاحب نے تو ایسے ایسے کارنامے انجام دیے کہ سبحان اللہ. اور اب بھی وہ متحرک ہیں. جسٹس افتخار چودھری چین سے نہیں بیٹھ سکتے جب تک زندہ سلامت, اللہ ان کو زندہ سلامت رکھے, چین سے نہیں بیٹھ سکتے. وہ ابھی تک ان کا گروپ سرگرم ہے. ابھی تو ان کو پارٹی بھی تو انہوں نے اپنی, ہارون صاحب کسی کو پارٹی بھی تو بنائی, پارٹی انہوں نے کیا خاک بنانی, پارٹی بنانا بڑا مشکل کا. ٹھیک ہے, وہ اس کا ایک واقعہ ہے. انہوں نے کہا, اخبار نے کہا تھا عبد المجید سالک اور مولانا غلام رسول مہر نے, مولانا غلام رسول مہر سے قادیان والے مرزا کے خلیفہ نے پوچھا کہ وہ آپ نے اخبار نکالا تھا, انقلاب کیا ہوا؟ انہوں نے کہا بھائی اخبار ہے, نہیں چلا کوئی نبوت تھوڑا ہی ہے.
جعلی نبوت چل سکتی ہے، اخبار نہیں چل سکتا. ٹھیک ہے. لیکن ہارون صاحب چلیے، حکومت اور حکومت کے ماننے والے خاص طور پہ جو میڈیا سیل ہیں بڑے ایکٹیو ہیں وہ حکومت سے ریلیٹڈ، وہ تو اس چیز کو بڑی کامیابی کے طور پہ دیکھ رہے ہیں کہ جی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو اس کیس سے الگ کر دیا گیا، حکومت کی جیت ہو گئی. کامیابی تو ہے نا، کامیابی ہے. اور جسٹس صاحب کو خود ہی نہیں چاہیے تھا کہ حکومت کے معاملے میں مثلا ان کا یہ ریفرینڈم کرانا کہ جی میڈیا آزاد ہے یا نہیں ہے. میڈیا نہیں ہے آزاد، ٹھیک ہے، میڈیا پہ دباؤ ہے، پہلے کے مقابلے میں اتنی آزادی نہیں ہے، اور کریکٹر اسیسینیشن بہت ہوتی ہے، گالی دیجیے. مگر یہ عدالت کا کام نہیں ہے. اس پہ بڑی مسرت کا اظہار کیا ہمارے بعض اخباروں میں دوستوں نے. بھائی ہمیں اپنی لڑائی خود لڑنی چاہیے. جج اگر فریق بن جائے گا اور ایک نقطہ نظر اپنا لے گا، چاہے وہ درست ہو، مگر وہ ایسا ہی محسوس ایک ہوتا ہے، رائے قائم کر لے گا. نہیں محسوس نہیں، ایک سٹیٹ آف مائنڈ میں چلا گیا نا. جج کا سٹیٹ آف مائنڈ یہی ہونا چاہیے کہ ہر کیس کو اس کے میرٹ پہ دیکھے، اسے حکومت کا حامی یا مخالف نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، چلیے ایک بریک کی طرف چلتے ہیں. ہارون صاحب ایک بریک لے لیتے ہیں. بریک سے جب واپس آئیں گے تو با اختیار بلدیاتی نظام کے حوالے سے کچھ معلومات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. پاک بحریہ کی 7ویں قصیر الملکی بحری مشقوں سے متعلق تفصیل سے بات ہوگی. ہمارے ساتھ رہیے. ہارون صاحب، سینٹ کے حوالے سے آپ کو یاد ہوگا ایک بار یہ تجویز بھی کیا گیا تھا کہ جہانگیر ترین صاحب کو تھوڑا ایکٹیو کرنا چاہیے. سنا ہے کہ وہ متحرک ہیں؟ نہیں، میں نے آپ بتا کہ چرچا بہت تھا، ادھر ادھر باتیں ہو رہی تھی. جہانگیر ترین صاحب کی انہیں ضرورت پڑے گی ویسے، لیکن فی الحال وہ خاموش ہیں اور کوئی رول نہیں پلے کر رہے. سینٹ الیکشن تو ان کے بغیر ہی لڑے جائیں گے، لیکن جب نیا خاص طور پہ اگر مڈ ٹرم الیکشن کرنے ہیں تو پھر تو جہانگیر ترین کی ضرورت پڑے گی. ٹھیک ہے. چلیے اس لیے کہ کوئی نہیں. پچھلی دفعہ ٹکٹوں کی تقسیم اسحاق خاقانی صاحب اور انہوں نے کی تھی، اور جہاں انہوں نے کی تھی یعنی جنوبی پنجاب میں سرائکی بیلٹ میں، تو وہاں رزلٹ اچھے ملے تھے. بڑی ارکریزی کی تھی خاقانی صاحب نے اور جہانگیر ترین صاحب کی مدد سے کی تھی. ٹھیک ہے. ہارون صاحب، بلدیاتی انتخابات کی اگر بات کریں، وہ بھی تو سر پہ آن کھڑے ہوئے ہیں. ترقیاتی فنڈز نہیں دیں گے، سپریم کورٹ نے تو یہی کہا ہے. تو آپ کو بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے کیا؟ لیکن اگر بلدیاتی الیکشن ہی لڑنے ہیں عمران خان کو تو جنرل الیکشن کیوں نہ کرا لیں؟ درسری تو اتنی ہوگی. سوٹ عمران خان صاحب کو دونوں میں سے کیا صورتحال کرتی ہے؟ میرا خیال ہے مڈ ٹرم الیکشن میں سوٹ کرتا ہے، اس لیے کہ اگر اس میں وہ اگر جیت جاتے ہیں، ہار جاتے ہیں تو خیر ایک دوسری صورتحال ہے، تو اس کو تو گوارا پھر وہ کریں گے ظاہر ہے. لیکن وہ بڑے مضبوط اپوزیشن لیڈر ہوں گے، اپوزیشن میں تو زیادہ اچھی پرفارمنس دیتے ہیں. تو جیت جاتے ہیں اگر وہ، تو حلیفوں کے بغیر اگر جیتتے ہیں، پاسبلٹی تو ہے. پختونخوا میں تو دیکھیے جیت جائیں گے آسانی کے ساتھ، اور یہاں بھی اگر جیت جاتے ہیں. اور کراچی میں وہی صورتحال. کراچی میں کوئی متبادل قوت نہیں ابھری ہے. شہری سندھ جو ہے وہ ممکن ہے حیدرآباد سے بھی اس دفعہ کوئی سیٹیں لے لیں، اور سکر سے بھی شاید دیہی سندھ سے بھی لے لیں. پاسبلٹی اگر ہوئی تو وہ ان کے لیے بہرحال کہیں بریک تھرو ہونے چاہیے نا. یہ سچویشن باقی رہ گئے بلدیاتی الیکشن، تو بھائی ہونے چاہیے نا. بلدیاتی الیکشن سپریم کورٹ نے تو کہا ہے کراؤ، لیکن اس کے راستے میں رکاوٹیں کیا ہے؟ وہاں کراچی میں تو مردم شماری ہی نہیں مکمل ہوئی، اور یہاں بھی حکومت تیار نہیں ہے ذہنی طور پہ. اور اختیارات جمہوریت کیا ہے اگر بلدیاتی ادارے نہیں ہیں؟ اور سپریم کورٹ نے تو بڑا خطرناک اشارہ کیا ہے کہ وہ کارروائی کی جا سکتی. وہ کارروائی جو ہے وہ جب آئین کی خلاف ورزی کی جائے گی تو دفعہ 6 کے تحت ہوگی. کچھ نہ کچھ کرنا ہی پڑے گا اس کا بلدیاتی الیکشن. ٹھیک ہے. لیکن الیکشن کمیشن نے بھی ہارون صاحب کہا ہے کہ حکومت جو ہے مردم شماری کے جو نتائج ہوں گے ان کو پبلک کرے. مردم شماری کے نتائج حکومت کیسے جاری کر سکتی ہے؟ کراچی میں مردم شماری دوبارہ کرانی ہی پڑے گی، اس لیے ممکن ہے الیکشن تاخیر سے ہو. ٹھیک ہے، یعنی ہو سکتے ہیں مگر ممکن ہے تاخیر ہو جائے گی. بہرحال وہ کراچی میں تو مردم شماری ایک جنگی بنیادوں پر مردم شماری کی جائے گی، ہنگامی طریقے سے، اور ہونی چاہیے. کراچی کا استحقاق ہے. اب دیکھیں سیٹیں تو ان کی کم از کم 1.5 گنا ہو جائیں گی. قومی اسمبلی کی، صوبائی اسمبلی کی، پیپلز پارٹی کے ہاتھ سے نکل جائے گا معاملہ. پھر تو کراچی کے بغیر حکومت کی تشکیل ناممکن تقریباً ہو جائے گی نا. سیٹیں تو ان کا تناسب بہت بڑھ جائے گا. یقیناً حکومت نے ہارون صاحب کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی حکمت عملی سوچی ہوئی ہوگی. پاک بحریہ کی بات کرتے ہیں ہارون صاحب. ہمیں جتنے چیلنجز ہوتے ہیں، قومی مفادات کے لیے جو مشقیں شروع ہوئی ہیں،
کیا سمجھتے کتنی امپورٹنٹ ہے, کتنی بڑی کامیابی ہے؟ بہت اہم ہے, 45 کنٹریز, بہت اہم ہے. 3 نکات, اس 2 نکات اہم ہیں بنیادی طور پہ. ایک تو یہ کہ پاکستان کو آئسولیٹ کرنے کی جو کوشش تھی وہ ناکام ہو گئی. یہ مشقیں تو 2007 سے ہو رہی تھی. اب کیا نئی بات ہے؟ اب نئی بات یہ ہے کہ اس میں 51 نیشنز شامل ہیں. 51 نیشنز, تمام بڑی طاقتیں, امریکہ, روس, چین شامل ہے. جی. روس 11 سال کے بعد نیٹو کے ساتھ مشقیں کر رہا ہے. چین کی دیکھیں نا, یہ پاکستان کے دوسرا ایک نقطہ یہ اہم ہے کہ پاکستان کو تنہا کرنے کی کوشش ناکام ہو گئی. پچھلے برس انڈیا نے جو باہری مشقیں کی تھی, وہ اتنا بڑا ملک ہے, اتنی بڑی معاشی قوت ہے, اتنی بڑی منڈی ہے, اس میں 33 ممالک شامل تھے, اس میں 51 ہے. یہ تو کوشش ناکام ہو گئی. دوسرا یہ ہے کہ پاکستان نیوی اب اس قابل ہو گئی ہے کہ ہر طرح کے چیلنج کا مقابلہ کر سکے. انڈیا کا جو یہ مطمع نظر تھا, جو ہدف تھا کہ بحر ہند پہ وہ اس کا مکمل غلبہ ہو جائے, اور اسی لیے یہ جو الائنس تھا جس کو چہار اتحاد کہتے ہیں, آسٹریلیا, امریکہ, آسٹریلیا, جاپان اور انڈیا, یہ چین کا چیلنج ہے نا, اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ہے. اجارہ داری تو امریکہ کی بہت سی چیزوں پہ ختم ہو رہی ہے. ویسے تو اڈے ہیں یہاں اس علاقے میں, یعنی یہ دنیا کا 80% تیل یہاں سے گزرتا ہے, خلیج فارس سے, آبنائے ہرمز سے, اور پاکستان بیٹھا ہوا ہے سر پہ. اس کی اہمیت بہت زیادہ ہو گئی. یہ ریڈ سی تک, بحر ہند, بحر عرب, ریڈ سی تک, تو یہ پاکستان اس پوزیشن میں ہے. اور ایران کے ساتھ اگر مل کر کرے تو پھر تو اور بھی چین کی حمایت شامل ہو. سمندروں پہ اجارہ داری جس کی ہوتی ہے, جس کا غلبہ ہوتا ہے یوں کہہ لیجئے, یہ بڑی اہمیت ہے اس کی, بہت اہمیت ہوتی ہے پانیوں پہ. تو یہ یعنی نیوی کو نظر انداز کیا گیا تھا. اب توجہ دی جا رہی ہے کچھ عرصے سے, بھرپور توجہ. اس میں چینیوں نے ہماری مدد کی ہے, اس میں ترکوں نے ہماری مدد کی. 4 فریگیٹ اور 2 آبدوزیں. جب 1990 میں آبدوزیں بننے کا عمل شروع ہوا تھا, پاکستان میں آبدوز بننے کا عمل شروع ہوا تھا, تو یہ توقع کی گئی تھی کہ پاکستانی بحریہ تیزی سے طاقتور ہوگی. پھر بیچ میں وقفے آئے جس میں سے نظر انداز کیا گیا. پھر بحریہ تو نہیں بنی, بحریہ ٹاؤن بنا, تو وہ اس کو ہٹا دیا گیا تھا, آپ کو پتہ نا, اس نیوی چیف. لیکن اب تو بھرپور توجہ دی جا رہی ہے, اب توجہ دی جا رہی ہے ہماری فوج پر. اور دیکھیے نا, اس کی سگنیفیکنس اس علاقے کی بہت ہے. عراق, شام, افغانستان میں امریکی جو آپریشن کر رہے ہیں وہ ان سمندروں کے ذریعے نقل و حرکت ہوتی ہے. سامان امریکی تو پانی بھی وہاں کا لائے ہوا پیتے ہیں, افغانستان کا پانی نہیں پیتے, خراب ہے, فوت ہو جاتا ہے آدمی, حلق سے نہیں اترتا. افغانستان کا پانی بہت اچھا ہے, دلچسپ بات یہ, میں تو باہر بھی ہے. تو اس کو فلٹر کرنا ہوتا ہے, پانی کو کیا کرنا ہوتا ہے, وہ پلاسٹک کی بوتلوں میں جو لایا جاتا ہے, لیکن بڑی بڑی طاقتیں بھی ہمیں نا, تو فلٹر کرنا تھا, تازہ پانی بہترین ہوتا ہے. اور پانی کے بارے میں آپ کو بڑی دلچسپ بات بتاؤں, یہ بیچ میں ذکر آ گیا کہ اس کو مٹی کا برتن جو ہے وہ صاف کرتا ہے. اس کو مٹی صاف کرتی ہے جو بارش کا پانی ہے, ٹھیک ہے, سطح زمین پہ تو آلودگی ہوتی ہے, لیکن مٹی سے صاف کر دیتی. پھر اس کی ٹریٹمنٹ اگر آپ نے کرنی ہو تو پھر پانی کو مٹی کے گھڑے میں ڈالے. ایک تو اس کا ذائقہ بہتر ہو جاتا ہے, ایک وہ اس کو ٹریٹ کرتا ہے, بتایا جاتا ہے اس کے جو اجزاء کم ہیں ان کو بڑھا دیتا ہے, اور جو زیادہ ہیں انہیں کم کر دیتا ہے. اور کوئی دنیا میں پانی کا ذائقہ گھڑے سے بہتر, زیادہ بہتر. باہر آ لیے ضرورت کی چیزیں بحری جہازوں سے لائی جاتی ہیں. آپریشن جو ملٹری آپریشن یہاں ہو رہے ہیں, اس کے لیے بہت سا سامان بحری جہازوں سے آتا ہے. اس کی بڑی اہمیت ہے. پاکستان کی اہمیت بڑھ رہی ہے, وقت گزرنے کے ساتھ کم نہیں ہو رہی. افسوس کہ 2 چیزوں پہ ہماری توجہ نہیں ہے. غیر ضروری کشیدگی کم کریں, اور اس سے بھی زیادہ یہ کہ معیشت کو بہتر بنائیں. اور معیشت کشیدگی کم کرنے سے بہتر ہوتی ہے, لا اینڈ آرڈر بہتر بنانے سے ٹھیک ہوتی ہے, اور سیاسی استحکام سے بہتر ہوتی ہے. سرمایہ ورنہ کچھ جو چھوٹا سرمایہ وہ گھروں میں رہ جاتا ہے, اور بڑا سرمایہ دار جو ہے وہ باہر چلے جاتا ہے. بنگلہ دیش یہ نا جا رہا تھا نا, ٹیکسٹائل والا تو بنگلہ دیش جا رہا تھا, اور کہیں جا رہا تھا جہاں موقع ملتا تھا. لیکن اب ٹیکسٹائل میں کتنی فینومینل گروتھ ہے. اس یعنی ٹیکسٹائل 40% لیبر ہماری جو ہے وہ کھپتی ہے اس میں, ٹیکسٹائل میں. اب تو شاید 50% ہو جائے. دیکھیں یہ جو چیزیں ہیں نا, یہ وقتی ہیں,
कंस्ट्रक्शन जो है ये कोई इंडस्ट्री थोड़ी है, अगर जैसे बाद इंडस्ट्रीज को फ़ायदा पहुंचता है और मकानों की ज़रूरत है सही, लेकिन वैसे बड़ी है। जुलाई में इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो है वो 10% है, बड़ी है। अगर ये बढ़ती रहती है तो इसी से हल निकलेगा। इकोनॉमी को ठीक किए बगैर, मैशत को बेहतर किए बगैर पॉसिबल ही नहीं है। हारून साहब, आपने अमेरिका की बात की, इंटरनेशनल कैनवस पर अगर देखें अमेरिका की कश्मीर के हवाले से पॉलिसी, फिर इंडिया और चाइना का जो मामला है, फिर जो बाइडन का जो टेलीफोनिक बड़ी अहम बात यह है जो बाइडन ने जो फ़ोन किया है ना, ये सिग्निफिकेंट है, उसके असरात होंगे। देखिए 2 घंटे बाद की है। मुझे याद नहीं पड़ता कि अगर मेरा हाफजा मदद नहीं करता तो दूसरी बात है कि कभी चीन और अमेरिका के सरबराहों के दरमियान टेलीफोन पर इतनी तवील गुफ्तगू हुई हो। इसका मतलब यह है कि जो बाइडन सीरियस हैं इलाके में कशीदगी कम करने के लिए और चीन के साथ अमेरिका के ताल्लुकात को शाइस्ता सतह पर लाने के लिए। उन्होंने कहा भी है कि मुकाबला है, कन्फ्रंटेशन नहीं है। तो इसका मतलब है कुछ अंडरस्टैंडिंग में। पहले उसने मोदी से बात की, मोदी से बात करने के बाद चीनी सदर से बात की, जिसके बाद मोदी ने ऐलान किया कि मास्को में मुआहदा हुआ था इंडिया और अब चीन के दरमियान, उस पर अमल किया जा रहा है। लेकिन अमल किस तरह हो रहा है? दुम दबा। इंडिया दुम दबा के निकल रहा है। देखिए ना, जिन इलाकों पे चीन ने कब्जा कर लिया तो खाली तो नहीं कर रहा, फौज पीछे हट रही है, लेकिन सारी फौज तो नहीं हट रही। तसल्लुत उन इलाकों पे है। तनसीबात कायम हो गई, ट्रेनिंग उन्होंने कर ली, डराना मकसूद था, डरा दिया। अच्छा, ज्यादा अरसा नहीं हमारे यहाँ एक खुशफहमी की फिजा पैदा हो गई थी कि भाई मारेगा पीटेगा। कैसे मारे पीटेगा? चीन उनको सब सेकंड बिगेस्ट बिजनेस पार्टनर है इंडिया चीन का, और चीनी सरमायाकारी बहुत है। अगर आप इंडिया जाएं तो आप देखेंगे कि कोरिया के और अमेरिका के मोबाइल नहीं इस्तेमाल होते, चाइनीज मोबाइल, इसलिए कि वो सस्ते हैं। इंडियन सारफ जो है वो सस्ती चीज़ों की तरफ बड़े मायल होता है, हमारी तरफ फजूल खर्च नहीं है। हम दुनिया में सबसे कम सेविंग करने वाली कौम है, बाय द वे। हमें सबसे ज़्यादा खैरात करने वाली और सबसे ज़्यादा कम सेविंग करने वाली। अच्छी बात है खैरात बहुत करते हैं, और बुरी बात है ज़रा सेविंग नहीं करते, नमाइश बहुत है। तो वो किसी ने पिछले दिनों एक वाक़या ये हुआ था, किसी ने वो मुहिम चला रहा था चीनी मसनूआत के बाइकाट की, तो किसी को उसने मैसेज भेजा तो उसने जवाब दिया ये मैसेज तुमने चीनी फ़ोन से किया है ना, और तुम चीनी टेलीविज़न देख रहे हो ना। तो चीन की पेनिट्रेशन इंडिया में इतनी हो गई है, लेकिन इंडिया को टूटना है कोई, वो इस पर खैर इस वक्त मौका नहीं है। इंडिया के अंदर शिकस्त रेख्त का जो अमल शुरू हो गया वो जारी रहेगा, अभी रुकने वाला नहीं है। लेकिन हारून साहब, जिस तरह से अमल दरामद हो रहा है उस एग्रीमेंट के ऊपर, मगर हमें अपनी फिक्र करनी चाहिए, इस पे शायद नहीं होनी चाहिए कि इंडिया टूट जाएगा। इंडिया को टूटने का हमें अल्टीमेट एनालिसिस में कोई फायदा नहीं होगा, ना हमारी इकोनॉमी को, ना हमारी कौमी सलामती को। हमें इस्तेहकाम की फिक्र करनी चाहिए, आइन की पासदारी करनी चाहिए, सिविल अदारों को मजबूत बनाना चाहिए, FBI को मजबूत बनाना चाहिए, पुलिस और अदालत को ठीक करना चाहिए। उसके बगैर तो इस्तेहकाम नहीं आ सकता ना। ठीक है। और मईशत को जदीद करना है। जदीद क्या है? इंडस्ट्रियलाइजेशन। मईशत अब सिर्फ इंडस्ट्री है, ज़राअत अब कोई ज़राअत कंट्रीब्यूट कर सकती है, वो भी इंडस्ट्री की मदद से। जितना हारून साहब वज़ीर-ए-आज़म का ध्यान, उनकी तवज्जो दरख्तों की तरफ है, यकीनी तौर पे बड़ी ज़रूरत है। अच्छी बात तो ज़राअत के हवाले से उनका क्यों कोई इस किस्म का कोई कदम हमें वो देखिए ना, आदमी नहीं है ना। आप जहांगीर तरीन को उस सियासी जोड़ तोड़ के बजाय एग्रीकल्चर में लगाते हैं। वो एक लम्स का प्रोफेसर था, लम्स के प्रोफेसर की भला जाने गंदम का खेत क्या होता है। वो कराची में, बहुत पुरानी बात है, मैं 79 में कराची में था, तो मुझसे एक आदमी ने पूछा आपने गंदम का दरख्त देखा? मैंने कहा हाँ देखा दरख्त। कैसी होती है? मैंने कहा ऊपर चढ़ता है, 90 फुट की बुलंद होता है, ऊपर से तोड़ गंदम का दरख्त। भाई लम्स के प्रोफेसर को क्या मालूम, वो कुछ चीज़ें इंटरनेट से निकाल के आपकी मदद कर देगा। अच्छा, बाय द वे वो बड़ा अहम मौजूद है चीन के जिक्र में, वो रह गया, चलिए कल बात करेंगे। वो चीनी इंटर आ रहा है, सिल्क रोड, डिजिटल सिल्क रोड, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए इसके ऊपर इंशाल्लाह ताला बात करेंगे। थैंक यू सो मच हारून साहब, वक्त खत्म हो गया। मेरे तमाम देखने वालों का शुक्रिया, मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।